दुनिया के खुशनसीब तरीन, और यही बीवी की तरफ भी कहूँ कि वो दोस्त आपकी बीवी भी हो सकती है। अगर कहीं किस्मत से मियाँ बीवी एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त और सजन हो गए तो मैं कहती हूँ अल्लाह की रहमतें नाजिल रहे उन पे, क्योंकि वो दुनिया के खुशनसीब तरीन लोग होते हैं। अच्छा, लेकिन वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी का शिकार होते जा रहे हैं, सच बात है हम शिकार हो गए हैं इसका, रिश्ते जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। आप जिसके जितना करीब होते हैं, जो आपके बारे में जितना जानता है ना, वो आपके लिए उतना नुकसानदेह साबित हो जाता है। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो गई है। जो आपके बारे में जितना जानता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको मरहम लगाता था एक टाइम पर, आज वो उतने ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको नुकसान पहुँचाना जानता है। अच्छा लफ्ज़ नहीं है लेकिन है सही लफ्ज, यहाँ फिट होता है, खेलता है वो आपसे, खेलता है आपकी साइकी से खेलता है वो। हाँ। उसको अंदाजा है कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, मैं क्या करूंगा तो उसका आप क्या रिएक्शन देंगे। दूसरी बात, इस अंदाज में खेलता है कि आपकी ज़ात से उसको फ़ायदा मिलता रहे। हाँ। चाहे पैसे का फ़ायदा, मिसाल के तौर पे अगर बहुत सारे, इसमें तो मैं उन मर्दों की भी फेवर करूंगी जो बेचारे सुबह से रात तक मेहनत मजदूरी काम करके आते हैं और घर की औरतें उनके दिमागों से खेलती हैं, सोचती हैं कि हम किस तरह से, चाहे वो सास बहू से लड़े, नंद लड़े, कोई लड़े, एक कहानी खेलती है। ऑफिस के अंदर लोग एक दूसरे से खेल रहे होते हैं, एक दूसरे के जहन को समझ जाते हैं। और ये जंग ना मर्द और औरत की भी नहीं है, ये जंग है इस वक्त अच्छे बुरे और कमज़ोर और ताकतवर की। जो कमज़ोर है ताकतवर उस पर हावी होना चाहता है और हावी हो जाता है। उसमें एक चीज़ की मुझे हमेशा तकलीफ रहती है, जो मैं कहती हूँ कि ताकतवर तो, ये जो बुरे लोग हैं ये ताकतवर और एक हो जाते हैं, कमज़ोर जो अच्छे होते हैं ये एक क्यों नहीं होते। और एक जुमला जो अभी मैं गाड़ी में अपनी बच्ची को कह रही थी कि अगर अच्छे और सच्चे का साथ अल्लाह ताला ना देता तो शायद वो 2 दिन भी सरवाइव नहीं करता। अच्छे की ताकत ये दुनिया नहीं है, अच्छे की ताकत ऊपर बैठा है, वो उसको ताकत देता है, वो सपोर्ट करता है, वो रास्ता निकालता है, वो उसे कामयाब करता है। तो इसलिए अच्छाई कभी ना छोड़िए। मैं भी 1-2 दिन पहले ये सोच रही थी, अक्सर ऐसा होता है कि आपके ना इर्द गिर्द माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आपको पैम्पर करने वाले, आपको प्यार करने वाले लोग मौजूद होते हैं। उस टाइम आपको अपने स्किल्स का अंदाज़ा ही नहीं होता, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप कितने बेहतरीन जो है वो डिसीजन मेकर हैं, या आपके अंदर सलाहियतें क्या क्या हैं, या आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चल सकते हैं। एक वक्त ऐसा आता है लाइफ में जब वो कुशन्स हटते हैं, उस टाइम पर आप थोड़े टाइम के लिए शायद आपके पैर भी हिलें, आप शायद थोड़ी देर के लिए गिरने भी लगे, आप गिरते नहीं हैं। वो तो बच्चा भी जब पहला कदम उठाता है ना तो वो शायद थोड़ा सा हिलता जुलता है, शायद एक बार गिर भी जाए, टूटता नहीं है, गिरता है, शायद हल्की सी उसको ठेस भी पहुंचती होगी, लेकिन वो फिर दोबारा उठने की कोशिश करता है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी है, लेकिन उसके बाद वो फिर अगला कदम उठाता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, फिर थोड़ी सी और हिम्मत करता है, उसके बाद वो साबित कदमी के साथ मजबूत कदम जमा कर चलने लग जाता है। तो अल्लाह भी शायद इंसान को मौका देता है, जब वो कुशन्स हटाता है ना तो वो कहता है अब मैंने तुम्हें खुला मैदान दिया है कि तुम अपनी सलाहियतों को बुरोए कार लाओ और अपने आप को मनवाने की कोशिश करो। तो अक्सर शायद ये हमारा इम्तिहान भी होता है। सलाहियतें अल्लाह ने किसको नहीं दी है, नकारा तो अल्लाह ने चींटी को भी नहीं पैदा किया। और चींटी तो बड़ी है, जो इनविजिबल जो मतलब बैक्टीरिया हैं या जो इस तरह की, वो भी इवन वायरस बैक्टीरिया, कोई चीज कायनात में जिसको हम बज़ाहिर, हम सांप भी जिसको कहते हैं ना, वो भी इतना कारामद है, वो भी उसका जहर भी इतना कारामद है। रब ने कोई चीज ना तो नाकारा बनाई है और ना वो बनाई है कि जो खुद खड़ी ना हो सके। बस जरूरत इस बात की होती है, वही वाली बात कि अगर गिर जाओ हिम्मत को जमा करो, रब को याद करो और दोबारा खड़े हो। और मुझे लगता है कि गिरने के बाद जब आप बगैर सहारे के अगर खड़े हो जाएं, वो जो आपका खड़ा होना होता है वो फिर दुनिया देखती है कि आप क्या हैं। हाँ, आपके अंदर भी वो चीज़ कॉन्फिडेंस को जो है वो बिल्ड करती है। अच्छा, ये सारी बात जो है मैं इस वक्त इसलिए भी कर रही थी क्योंकि जो मेरी खातून जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनके साथ भी ज़िंदगी में कुछ इसी तरह के मसाइल है जो अब तक मैंने इनकी थोड़ी स्टोरी सुनी कि जिस तरह ज़िंदगी में मुख्तलिफ मराहिल आए, ये गिरी, फिर अपनों का साथ मिला, उसके बाद फिर इनकी ज़िंदगी में परेशानी आई और अब इन्होंने ख़ुद स्टैंड लिया है
کہ نہیں میری اپنی ایک پہچان ہے. یہ زندگی کے جو فیسز تھے یہ کیا تھے بھابھی, میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ یہ آج جو یہاں تک پہنچی ہیں, جو یہ سالم برنی ٹرسٹ تک آئی ہیں, اس کے پیچھے کیا محرکات تھے, کیا ہوا ان کے ساتھ, یہ ہم ان سے جانیں گے. جی میں جاننا چاہوں گی آپ یہاں تک پہنچنے کی وجہ کیا تھی؟ میں نے اسٹارٹ سے بتاتی ہوں کہ پسند سے میں نے شادی کی. گھر والوں کی اتنی رضامندی نہیں تھی جتنی کہ میری تھی. زیادہ یعنی کہ میں نے اپنی اس پہ کیا تھا کہ زور زبردستی سے اپنے پیرنٹس سے لڑ جھگڑ کے ان کو بہت مشکل سے راضی کیا, پھر شادی کی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ صرف امی ابو تو راضی تھے, باقی جو ریلیٹیوز تھے ننیال اور ددیال والے وہ لوگ راضی نہیں تھے مجھ سے. آپ کے امی ابو راضی ہو گئے تھے بہت مشکل سے. اچھا وہ کیوں نہیں راضی ہو رہے تھے؟ کیونکہ میرے ہسبینڈ جو تھے آؤٹ آف کاسٹ تھے, لینگویج مطلب چینج تھی. اچھا اس لیے ویسے اور مطلب پڑھائی میں یا جاب واب میں وہ ٹھیک تھے؟ جی وہ سب ٹھیک تھا. اوکے رائٹ. آپ بھی پڑھی لکھی ہیں ماشاءاللہ؟ جی میں نے ماسٹرز کیا اکنامکس میں, ایک سیمسٹر رہ گیا میرا. اچھا اور وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی ساتھ میں تھے. اچھا آپ لوگ ایک ساتھ پڑھتے تھے وہاں پر پھر؟ اوکے رائٹ. پھر اس طرح سے کہ شادی پہ ہو گئی, لیکن سب لوگوں نے کہا کہ بس آج آخری دن ہم نے شادی میں اٹینڈ کر لی, اب ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے والدین نے کہا؟ نہیں, ریلیٹیوز نے کہا. صرف امی ابو مجھ سے رابطے میں رہے جب تک میری شادی رہی ہے. ٹھیک ہے. امی ابو, لیکن جب وہاں شادی ہو کے جب میں گئی وہاں پہ شوہر نے کافی شکی مزاج تھے وہ, انہوں نے پھر شک کیا, مارا پیٹا مجھے. آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ میرا جو جن کے ساتھ میں شادی کرنے جا رہی ہوں وہ اس طرح کی نیچر کے؟ نہیں کبھی نہیں پتا تھا, لیکن میرے پیرنٹس کہتے ہیں کہ نا اس طرف کے جو لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ اس طرح سے آؤٹ آف کاسٹ ہوتے ہیں تو ضرور کرتے ہیں اس طرح کا پریشرائز. یعنی ہم نام کسی جگہ کا نہیں لیتے, لیکن جو جس ایریا کے لوگ ہوتے ہیں اس کسی ایریا کی کوئی خاص چیز اچھی یا بری دونوں مشہور ہوتے ہیں. جو بڑوں کی طرف سے بڑے کہتے ہیں کہ وہاں آپ کو یہ اچھائی ملے گی اس جگہ اور یہ برائی ملے گی, تو وہ انہیں اندازہ تھا ان کے بڑوں کو, لیکن محبت اندھی ہوتی ہے, آپ کو اس سے چیزیں نظر نہیں آتی, بہت زیادہ اندھی ہوتی ہے ویسے, ایک دھن سوار ہوتی ہے. اچھا وہ دھن زیادہ عرصے چلتی تو نہیں ہے, لیکن اس حد تک زندگی بہت اس میں الٹ پلٹ بہت ساری چیزیں ہو گئی ہوتی ہیں. صحیح. اس وجہ سے اس کی کوئی دوا بننی چاہیے اس محبت کی نا. اتنے ڈاکٹرز آتے ہیں, میں سوچ رہی ہوں ایک پینل بنایا جائے اور کوئی ایک ایسا انجیکشن بنایا جائے, کوئی ایک ایسی دوا بنائی جائے جو یہ سب سے خوبصورت ایموشن ہے اس دنیا کا. میں کہتی ہوں اس سے بہترین کوئی چیز نہیں, لیکن جو اس ایموشن کے ہاتھوں برباد ہو جاتے ہیں نا ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے. کوئی ایسی ویکسینیشن, کوئی ایسا انجیکشن. دیکھو ایک بات تو طے ہے, ایک چھوٹی سی چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص بھی آپ کی عزت کی پرواہ نہیں کر رہا اس رشتے کو بنانے میں, جیسے کوئی اگر بہکا رہا ہے, چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے, آپ کو بہکا رہا ہے, چلو بھاگ کی شادی کر لیتے ہیں, چلو کورٹ میرج کر لیتے ہیں, چلو ہم سارے گھر والوں کو چھوڑ دیں گے. دیکھیں وہ آپ کی عزت, آپ کے فیوچر کو داؤ پہ لگا رہے ہیں, دونوں میں سے کوئی بھی ہے, اسی وقت آپ کا ماتھا ٹھنکنا چاہیے کہ یہ فیصلہ ہم صحیح نہیں کر رہے. لیکن میں یہاں یہ بات کہوں گی, دیکھیں مرد ہے نا, میں کسی کی برائی نہیں کری, میں کسی یہ نہیں کہہ رہی کہ مرد برے ہیں یا عورت برے ہیں, لیکن میں ایک بات کہہ رہی ہوں مرد پھر بھی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں, کل کو وہ گھر واپس بھی چلے جائیں گے تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن عورت جب اپنا گھر چھوڑتی ہے تو اس کے لیے زیادہ مسائل پیچھے پیش آتے ہیں. عورت کے لیے ہمارا معاشرہ زیادہ اوپن ہو کر بات کرتا ہے, تو وہ تو ایزیلی ایک مرد کہہ سکتا ہے نا, ایک لڑکا کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے میں گھر سے بھاگنے کو تیار, بھاگنے کو کیا تیار ہے, وہ جا کر واپس اس نے اپنے گھر ہی لوٹنا ہے, وہ کہاں جائے گا. لیکن ایک لڑکی جب اس بات کو تیار ہو جاتی ہے تو انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ گھر سے مطلب اس طرح آپ لوگوں کے آپس میں اگر بات ہوئی تھی پہلے جب گھر والے نہیں مان رہے تھے, تو آپ اگر انہوں نے کہا کہ گھر سے ہم لوگ جا کر شادی کر لیتے ہیں تو آپ مان گئی تھی اس بات پہ؟ نہیں, آپ نے کہا تھا گھر والے راضی ہوں گے تو پھر ٹھیک ہے. آپ نے اس کے بعد آپ نے شادی کر لی اور آپ کو جا کر پتا چلا کہ یہ جو ہے یہ تو مار پیٹ, انہوں نے آپ کو مارا بھی ہے بہت زیادہ, کمرے میں قید کر کے رکھا, کافی مجھے. کس بات پہ قید کیا؟ بس کہ تم نے میرے ساتھ اس طرح سے اپنے گھر والوں کو پریشرائز کر کے تم نے شادی کی ہے, تم مجھے بھی چھوڑ کے جا سکتی ہو. ان کا بھی آگے بس یہ ایک جملہ میں بول دوں جو بہت سارے مرد ادا کرتے ہیں شادی کے بعد, تم نے مجھ سے چکر چلایا, تم مجھ سے ملی ہو, تم کسی سے بھی مل سکتی ہو. یعنی جس کردار میں دونوں شامل تھے اس کردار کا لیبل بھی عموماً عورت پہ لگتا ہے. ایک بات میں اور بتاؤں, میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ کسی گھر میں کوئی مرد داخل ہوتا ہے, کوئی لڑکا داخل ہوتا ہے, کسی ایک لڑکی سے افیئر چلتا ہے اس کا,
अब अफेयर तो दोनों तरफ से चल रहा है। 2 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, उसके बाद पता चलता है जब वो रिश्ता भेजता है तो वो उसका नहीं, या तो उसकी बड़ी बहन का या उसकी छोटी बहन का भेजता है। जब उससे पूछा जाता है कि अफेयर इससे था, रिश्ता इनका क्यों, तो उसने कहा कि जिससे अफेयर करो उससे तो शादी ना करो, उसका तो किरदार ही मशकूक है। बगैर किसी रिश्ते के नाम के, बगैर, जब वो मेरी मंगेतर नहीं है, जब वो मेरी बीवी नहीं है, वो मुझसे बात कर सकती है तो किसी से भी बात कर सकती है। तो जितनी भी लड़कियां मुझे सुन रही हैं, खुदारा अपनी इज्जत की हिफाजत, अपनी हुर्मत और अपनी ये जो अना, ये जो एक औरत की अना होती है ना कि बगैर रिश्तों के वो किसी से नहीं मिलती, इसको बरकरार रखो। इसका फल इस दुनिया में भी पूरी जिंदगी खाओगी और अल्लाह के यहाँ जाकर भी खाओगी। ये इतनी प्यारी ताकत अल्लाह ने औरत के अंदर दी है कि जो हमारा महरम नहीं है हम उससे बात नहीं करते, हम उसको लिफ्ट नहीं कराते। और एक और बात बताऊं, ये भी मर्द की फितरत है कि जो लड़की, ये इवन स्कूल कॉलेजेस में भी हम देखते हैं कि जो लड़की लिफ्ट नहीं कराती उसके पीछे ज्यादा लोग होते हैं, उसकी ज्यादा इज्जत भी करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि पीछे होते हैं, उसको बहुत अच्छे लफ्जों में याद करते हैं, लड़के उसको रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर वही वाली बात कि यूनिवर्सिटी में उन लड़कियों के रिश्ते भी जा रहे होते हैं वहां से, क्योंकि उन्होंने साथ में देखा होता है कि जी हमारे साथ पढ़ी हैं, लेकिन इनकी ये वैल्यूज थी, पढ़ा लिखा, साथ में काम किया, प्रोजेक्ट किया, थीसिस किया, लेकिन कभी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की, तो फिर वो उनको अपने शरीक हयात बनाते हैं। इस इज्जत की पासदारी कीजिए, नहीं करती शादी हो जाती है, जिंदगी किसी भी मरहले पे आपको वो ताना सुनना पड़ता है जिसमें शामिल तो दोनों थे लेकिन लेबल सिर्फ आप पर लगता है। वहाँ आकर चेंज हो जाते हैं ना, थॉट्स चेंज हो जाती हैं वहाँ आकर। अब उसी एक जुमले के जवाब में मैं ये नहीं कह रही कि जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस जवाब में अगर आगे से कोई एक बात कह दी जाती तो क्या वो बर्दाश्त की जाती? यकीनन फिर वो बर्दाश्त नहीं की जाती। उसके जवाब में ये ताना दिया जाता कि जो 3 लफ्ज़ हैं ना वो मेरी ताकत हैं और वो मेरी ताकत तुम्हें कमज़ोर कर सकते हैं। औरत की ज़बान चलती अगर ताना देती, देखो औरत तो ताना उसको बर्दाश्त करना ही करना है, नहीं करेगी क्या करेगी? फारिग हो जाएगी, ठीक है, तुम्हें फारिग कर दूंगा मैं। और औरत की जबान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। और मर्द का हाथ ऐसे भी चल सकता है कि आपको किसी ऐसी जगह लग जाए कि अगर आप अपाहिज हो जाए, लगता है, मैंने देखा है, चेहरे पे मैंने निशान देखे हैं। तेजाब से भी तो जलाते हैं, मिट्टी के तेल से भी तो जलाते हैं। तो अगर आप इस तरह जल गए, अपाहिज हो गए, तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? आपने जबान नहीं चलानी। औरत ने सिर्फ अकल से, समझदारी से काम लेना है, इज्जत को बचा के रखना है, अल्लाह को बस किसी ना किसी तरह मना के रखना है, तो कामयाबी है। अल्लाह राजी है तो जग राजी ऐसे भी तो मर्द है ना जो अपने घरों में अपनी बीवियों को इज्जत भी देते हैं, जो कमा के लेके जाते हैं, जाके उनके हाथों में भी रखते हैं, कहते हैं नहीं हमारे बच्चे पैदा किए हैं इसने, हमारा घर संभालती है, हमारे बच्चों की माँ है, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बोल लेती है तो क्या फर्क पड़ता है, सुन लेते हैं उसकी, मान लेते हैं, इज्जत कमाई क्या ना? फर्क पड़ता है? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन और ऐसे बेशुमार मर्द आप भी जानती होंगी, है। मैं भी जानती हूँ। हमारे घरों में क्या हमने अपने बाप को नहीं देखा माँ के सामने कभी चुप करते हुए, कभी हमने माँ को चुप होते हुए देखा अपने बाप के सामने। इज्जत कमाई जाती है और मर्द बिल्कुल, और मैंने आपसे क्या कहा कि वही मर्द उसी घर में रिश्ता कर रहा है, उस लड़की से रिश्ता नहीं कर रहा जिसने इस तरह से अपनी हदें क्रॉस की हो, उसी घर की उस लड़की को ला रहा है जो हदों में रही है। जो बात मैं ये नहीं कह रही कि मर्द इज्जत नहीं करता, मर्द इज्जत करता है। और कई दफा औरत अपने अमाल से, अपने रवैये से उसे मजबूर कर, वो इतनी अजीम होती है कि मर्द मजबूर हो जाता है उसकी इज्जत करने पर, उसके दिल में उसकी इज्जत बन जाती है। लेकिन जो औरत अपनी लिमिट्स क्रॉस करती है वो इज्जत नहीं बना पाती, बल्कि बनी बनाई इज्जत भी कई दफा गवा देती है। हाँ, लेकिन फ़र्क यहाँ ये होता है कि औरत फिर भी इग्नोर कर देती है, मजबूर हो जाती है कि नहीं रहना है साथ। बट अगर मर्द के सामने कोई इस तरह की बात आ जाए तो शायद वो इग्नोर नहीं कर सकता उन तमाम चीज़ों को जो औरत बर्दाश्त करके या सब्र करके रह रही होती है ना। ये औरत का ही ज़र्फ है कि कितनी सारी चीज़ें जो है वो कहते हैं ना अंडर कारपेट डाल देती है कि कोई बात नहीं, मेरा घर है, मुझे बर्दाश्त करनी है, और वो खामोशी से उन चीज़ों को कंट्रोल करती रहती है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें हुई जिनको आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, इतनी मुश्किलात के बाद जब आप अपनी एक मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ी तो आपने के भी कुछ ड्रीम्स होंगे जो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हुआ। फिर प्रॉब्लम्स जब इस तरह की आई तो उन्होंने क्या डिसीजन दिया लाइफ में, इस बारे में भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में।
ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین. عالیہ بھابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک خاتون ایسی موجود ہیں جنہوں نے اپنی لائف کا جو سب سے بہت کہنا چاہیے کہ پریشیس ڈیسیجن ہوتا ہے, سب سے خاص فیصلہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں اپنے لائف پارٹنر کی طرف بڑھتے ہیں. ہر انسان کو حق ہے کہ اپنی زندگی میں شادی کا فیصلہ خود کرے, لیکن ماں باپ کا ایک تجربہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ تجربے والی بات جو ہے وہ بہت ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ ماں باپ نے کہا کہ کچھ لوگ مانتے ہیں اس بات کو, کچھ لوگ نہیں مانتے کہ اس کاسٹ میں جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اس کاسٹ کے اس طرح کے لوگ ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کچھ لوگوں کا کتنا بلیو ہے, کچھ لوگوں کا نہیں ہے. سب ایک جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کلچر کہنا چاہیے, کلچر کہنا چاہیے. نہیں, کلچر ہوتا ہے, کلچر تو اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ دیکھیں انڈیا پاکستان ہم لوگ ساتھ رہتے تھے, ہم نے ہندوؤں کا جو ہمارا مذہب بھی نہیں ہے, ہم نے ان کا کلچر اڈاپٹ کیا ہے اور اتنا رچ بس گیا ہمارے اندر. یہ مہندی وہندی ہماری رسمیں نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی باہر کے لوگ اگر کہیں کہ جی پاکستان میں اتنی لیوش قسم کی مہندیاں ہوتی ہیں, نہ وہ ہمارا مذہب ہے نہ کچھ ہے, لیکن وہ کلچر کا پارٹ ہے. تو اگر وہ ہمارے لیے کہتے ہیں کہ ہم شادیوں میں بیجا پیسہ خرچ کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں. ہاں, ایون انگیجمنٹس کا ہمارے یہاں کہیں جو ہے ایسا وہ چیز نہیں ہے. اچھا, تو پھر جو ہے یہ جب آپ کے ہسبینڈ نے اس طرح کی باتیں آپ سے کرنا شروع کی, تو پھر آپ نے آگے سے ان کو سمجھانے کی کوشش, کیونکہ پڑھے لکھے آپ نے کہا وہ انسان ہیں, آپ ان کے ساتھ آپ لوگ جاب کرتے تھے یا آپ جاب نہیں تھی, آپ صرف پڑھ رہے تھے اس ٹائم؟ ہم لوگ سے آپ کا سیمسٹر انہوں نے ہی چھڑوا دیا تھا, آپ کا لاسٹ سیمسٹر آپ کو بٹھا دیا تھا؟ جی, میں نے کہا تھا کہ لاسٹ سیمسٹر ہم بعد میں کر لیں گے شادی کے بعد. اچھا, اور پھر انہوں نے وہ بھی وعدہ پورا نہیں کیا؟ وہ بھی نہیں کیا, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. صحیح. اچھا, میں برداشت کرتی رہی کافی, ان کی مار وغیرہ برداشت کی, کافی ان کی باتیں گالیاں وغیرہ, مطلب بہت گندی لینگویج بھی وہ یوز کرتے تھے, سب برداشت کرتی تھی. پھر 2 بیٹے ہو چکے تھے اور میں واپس نہیں آنا چاہتی تھی اپنی امی لوگوں کے پاس, کیونکہ مجھے پتا تھا صرف امی ابو ساتھ دے سکتے ہیں میرا, اور تو کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے. اور کون دیتا ہے؟ وہ بھی دیتے تو بڑی بات ہے. انہوں نے اور یہ کیا کہ جاب بھی چھوڑ دی اسی شک کی بنیاد پہ کہ میں اب گھر میں رہوں گا, دیکھتا ہوں کس طرح سے چوکیداری کروں. جی, چوکیداری. اور میرے ابو سے پیسے منگوا کے خرچہ کرواتے تھے. مجھ سے کہتے تھے فون کال کرو اپنے ابو کو اور ان سے کہو کہ مجھے پیسے بھیجیں. اس طرح سے میرا خرچہ. تو میں یہ سوچتی تھی کہ جب ابو ہی اٹھا رہے ہیں یہاں پہ خرچہ, تو وہاں بھی ابو مجھے تھوڑا سا سپورٹ کر لیں. ٹھیک ہے, جاب کر کے اپنے دونوں بچوں کو پال لوں گی. اسی لیے پھر میں نے اپنی امی سے, وہ بھی بہت چھپ کے, میں نے انہیں کے رشتہ داروں کے تھرو رابطہ کیا اپنی امی سے اور بتائی ساری سچویشن کہ مجھے آپ بلا لیں واپس کسی طریقے سے بھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تم آ جاؤ یہاں پہ کسی طریقے سے, ہم تمہیں رکھ لیں گے نا. اب میں نے کافی ان سے بات کی اور اتفاق ایسا کہ سسرال میں رہتی تھی یا سیپریٹ رہتے تھے, لیکن وہ پڑوس میں ہی تھے سسرال والے. وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے, وہ بہت اچھے تھے سسرال والے. سسرال والے بہت. تو آپ نے ان کو کہا نہیں کہ یہ ذرا سمجھائیں اپنے بیٹے کو؟ بہت سمجھایا انہوں نے بھی, بہت سمجھایا. کوئی مینٹل کوئی سائیکولوجیکل کوئی پرابلم تو نہیں تھا؟ ایسی پوچھ رہی ہوں. نہیں, ایسا تو مجھے نہیں لگا, لیکن بس ہو سکتا ہے کسی نے کچھ نہیں. ایک شخص اپنا کام دھندا چھوڑ کے, بندے کی مردوں کی کوئی عزت بھی ہوتی ہے, کوئی عزت نفس ہوتی ہے. چوکیداری کا ایک بندہ نوکری چھوڑ کے, ایک وائٹ کالر جاب چھوڑ کے, ایک شخص چوکیداری کی نوکری ہے نا بغیر پیسے کی, بیٹھے میں آپ کے کوئی بھاگ نہ جائے, کوئی آ نہ جائے, تو یہ تو چوکیداری ہوتی ہے نا, اس کو چوکیداری بولتے ہیں نا. لیکن خرچہ سسرال سے منگوا رہے ہیں, لیکن اس چوکیداری کے پیسے بھی نہیں مل رہے آپ کو. آپ سوچیں یہ 24 نوکری آورس کی جاب ہے, وائٹ جاب چھوڑ کے, تو یہاں کوئی مسئلہ مجھے لگتا ہے. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, میری بات کو اس لیے میں آپ سے یہ جان رہی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب جو اتنے بڑے بڑے ڈیسیجنز لے لیتے ہیں نا, ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے. آپ کی ساس نے نہیں سمجھایا ہے کہ تم میری بہو کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میری ساس سسر جو تھے نا, ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. چچا سسر تھے میرے, اور اس طرح کے ان کی سنتے نہیں ہوں گے وہ؟ نہیں, بالکل نہیں سنتے تھے. صحیح. پھر آپ آ گئی اپنی ماں کے گھر؟ جی, دادی کی ڈیتھ ہوئی میری, تو اس پہ اتفاق ایسا ہوا, اللہ نے راستہ بنایا کہ اس پہ لے آئے وہ مجھے. اوکے. اور اس کے بعد پھر میں واپس نہیں گئی. یہاں پہ میرے پیرنٹس نے مجھ سے پوچھا تمہیں کیا فیصلہ کرنا ہے, تو میں نے کہا آپ مجھے گھر دے دیں, مطلب گھر میں رہائش دے دیں, باقی میں جاب کر لوں گی. سب سے چھوٹا بیٹا میرا 9 مہینے کا تھا, اور دوسرا 2.5 سال 2 سال اس طرح کا تھا. تو میں نے کہا ایک بیٹے کو میں اسکول میں اپنے ساتھ لے جایا کروں گی, جاب جہاں کروں گی, اور دوسرے کو آپ رکھ لیے کہ کچھ عرصے تک. ان کا ٹھیک ہے, پھر اگر کرنا ہے سیپریٹ ہونا ہے تو پھر قانونی طور پہ ہے. لیکن بس وہ جو ایک بچی کی غلطی کہہ لوں, فیصلہ کہہ لوں, کیا کہہ لوں, بس اس کو معافی نہیں ملی. اور ایک چیز اور کہ ہم جب بھی کسی کے لیے ڈیسیجن لینے کی بات کرتے ہیں نا, مثال کے طور پہ اگر میں کسی کی سپورٹ کی بات کرتی ہوں, تو اس وقت مجھے سارے حالات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس سے سچ بولنا چاہیے.
مجھے بتانا چاہیے کہ یہ جگہیں ہیں جہاں میں سپورٹ کروں گی اور یہ جگہیں ہیں جہاں میں سپورٹ نہیں کر پاؤں گی, تاکہ اس وقت جو انسان فیصلہ لے رہا ہوگی کتنی اذیت میں ہوگی جب یہ خلا کے فیصلے کی طرف جا رہی تھی. اور خلا کا فیصلہ یہ اپنے گھر سے لے کر آئیے, یہ میرے پاس ظاہر نہیں تھی, اور جب یہ خلا کا فیصلہ لے رہی تھی اور اس کے اوپر یہ پریشر تھا کہ اگر میاں کے پاس جاتی ہو تو میں کا بالکل چھوٹ جائے گا. آج تو جیسے تیسے بہانے سے دادی کے موت پر آ گئی ہو. ہاں لیکن بھابھی اگر میں میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط ہیں, یا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صحیح ہے, میں کوئی نہیں ہوتی یہاں کسی کے بارے میں. حالات غلط ہو جاتے ہیں, اور ان حالات میں کچھ کمزور لمحے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کچھ کمزور فیصلے کر لیتا ہے, جس کی وجہ سے چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں, آپ کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. اگر میں اس ماں کی سوچ کی بات کروں جس نے شاید پہلے اپنے خاندان کی 10 طرح کی باتیں سنی کہ بیٹی اپنی مرضی کر رہی ہے, پتہ نہیں شوہر کو کیسے راضی کیا ہوگا کہ نہیں عزت سے میں بیٹی کو رخصت کر دوں, کچھ اور نہ ہو جائے, اس ماں نے یہ کیا. پھر اس کے بعد خاندان کی باتیں سن کر اس نے اپنی بیٹی کا ساتھ دیا, بیٹی خلا کی طرف بڑھی, اس میں اس نے بیٹی کا ساتھ دیا. پھر بڑی مشکلوں سے اس کو یہ ڈر ہوگا بچوں کو نہ چھین کے لے جائے, اس نے بچوں کو پڑھائی کی طرف بڑھایا آگے. اب کہیں ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے, وہ یہ بھی تھوڑا کھلا دوں, میں اپنی نظروں کے سامنے رکھوں. ماں وہ شاید آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں, ورنہ وہ نہیں چاہتی ہوں گی کہ ان کمزور ہڈیوں کو جن کو اب شاید پروٹیکشن کی یا پیمپر کی ضرورت ہے, کہ اب وہ بیٹھے اور آپ نکلے جائیں, جا کے سڑکوں کی دھول ناپیں, لوگوں کی باتیں سنیں, اپنے بچوں کو بھی پالیں, ان بوڑھی ہڈیوں کا بھی آپ خیال کریں. لیکن وہ شاید آج بھی پروٹیکشن, وہ بات اپنی جگہ ہے. لیکن میں ایک بات اور بتا دوں, یہ جو اعتماد ٹوٹتا ہے کسی کا کسی پہ, یہ زندگی میں ایک بار ٹوٹتا ہے. وہ باتیں اپنی جگہ کہ ماں ہے, سینے سے بھی لگایا, آج بھی کانٹیکٹ میں ہے, آج بھی بہن نے اگر بات کی ہے تو اس کی طرف سے فکر مند ہے تبھی تو بات کی ہے نا. یہ اور بات ہے کہ جو سارے ٹرسٹ میں آ جاتا ہے, ان کی فیملی کہتی ہے کہ عالیہ بھابی یہ آپ کی بیٹی ہے, آپ اس کی دوسری شادی کر دیں, آپ اس کی زندگی آگے بڑھا دیں, نوکری کا کر دیں, جو سیٹ اپ آپ کو اچھا لگے آپ کر دیں. لیکن جہاں ماں کو یہ والا ایشو تھا, وہاں ایک ایشو مستقل اس نے یہ بھی فیس کیا اور اب بھی کر رہی ہے کہ یہ وہ کانفیڈنس ہی نہیں بحال کروا پائی کہ اب اگر میں گھر سے نکلوں گی تو کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گی. وہ جو ایک فیصلہ لے لیا تھا وہ بھی سولی کی طرح. کچھ چیزیں تو زندگی میں دیکھیں آپ کو ساری زندگی اپنے ساتھ لے کر چلنی پڑتی ہیں, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آپ جو کہیں سوچ کر کہیں, جو کریں وہ تھوڑا سمجھ کر کریں. لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک فیصلہ غلط کر لیں, اس کے بعد بہت ٹائم تک بھی آپ کے جو پیارے ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں. ابھی کتنے کیسز ہم نے دیکھے کہ ایک فیصلے کے بعد کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا, انہوں نے کہا اب تم نے جو کر لیا وہ تمہارے سر پر, اب تم بھگتو اس کو. اس طرح بھی رہا, ٹھیک ہے. اور میں یہاں ان کی یہ اگر میں بات کروں اور میں ان کی جگہ پر اور بیٹیوں کو رکھ کے سوچوں تو جب تک وہ رخصت نہیں ہوئی ہوتی نا تو وہ اپنے ماں باپ سے اپنے لاڈ اپنے چاؤ اٹھواتی ہیں, وہ ہر چیز کی خواہش کرتی ہیں, مانگ کرتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا میری خواہش پوری کرو. لیکن جب وہ رخصت ہو کر چلی جاتی ہیں نا, اور جب وہ واپس آتی ہیں اس کے بعد نا وہ چیز ہی تبدیل ہو جاتی ہے. پھر ماں سے کچھ مانگنا یا باپ سے کچھ مانگنا وہ پھر وہ ہو ہی نہیں پاتا. کہ جو انمیرڈ بہنیں گھر میں ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ بھائی جو کماتے ہیں ان کا حصہ بچوں کی طرح انہیں مل رہا ہوتا ہے. بھئی ان کی تو شادی نہیں, ہمارے گھر پر نہیں. وہ بہت بدنصیبی بھائی ہوتے ہیں جو بوجھ والے الفاظ استعمال کرتے ہیں, لیکن یوزلی آج بھی ہماری سوسائٹی میں ان کو ان کی پاکٹ منی کے نام پہ انہیں سب کچھ مل رہا ہوتا ہے. ان کا گھر میں ایک الگ سے کمرہ بھی ہوتا ہے, ان کی وہ جو جگہ جو بچپن سے بنی ہوئی ہوتی ہے اس گھر میں, وہ جگہ ان کی رہتی ہے. لیکن ہاں جب آپ شادی ہو کے واپس آتے ہیں, اور خاص طور پہ جب آپ کے ساتھ بچے بھی آتے ہیں, کسی دوسرے کے بچے آتے ہیں, آپ کے تو ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں میکے والے, کیونکہ میں نے کتنے کیسز میں دیکھے ہیں طلاق یا خلا میں کہتے ہیں ہم اپنی بچی کو رکھ لیں گے, جو دوسرے کے بچے ہیں وہ لے کر جائیں. حالانکہ ویسے آپ جب اپنے بچے کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اتنے چاؤ, اتنے ناز, اتنے نخرے اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن وہی جب خلا یا سپریشن یا طلاق کے بعد آ رہے ہوتے ہیں تو وہ عورت کا سٹیٹس ہی چینج ہو جاتا ہے, وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی تبدیل ہو جاتی ہے, ہو نہ ہو تو سوسائٹی تبدیل کر دیتی ہے. یہ اتنا خوفناک مائنڈ سیٹ ہے نا.
اسی لیے کہتے ہیں کہ اس لیول تک انسان کو نہیں بڑھنا چاہیے. پھر آپ کچھ بھی کر لیں, نہ ماں باپ اس لیول تک پہنچ پاتے نہ لڑکی. باپ جب تک ان کے زندہ رہے ان کے حالات بہت اچھے رہے, یہ بہت اچھے سے سروائیو کر رہی تھی. ماں کو میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ماں تو خود ڈیپینڈنٹ ہے. ہاں بالکل. تو باپ انڈیپینڈنٹ تھے, انہوں نے اس کو سپورٹ کیا, بس اللہ کی کیا مرضی تھی کہ کچھ سال وہ حیات رہے, اب وہ حیات نہیں ہے. رائٹ. تو بات پھر وہی, نہ ماں بری ہے نہ یہ بچی بری ہے, یہ حالات برے ہیں. رائٹ. اب آپ کیا چاہتی ہو؟ رونا کمزور لوگوں کی نشانی ہوتی ہے, آنسو ہمیشہ محبت میں نکلنے چاہیے. کیا کہنا ہے, کیا چاہتی ہو, بولو. ابھی تو میں اپنی امی کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں. امی کے پاس, یہی سب سے بیسٹ ڈیسیجن ہے. مجھے تو مجھے لے جائیں. انہوں نے آپ کو معاف کیا ہوا ہے تبھی تو وہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں. لیکن لے کے نہیں جا رہی نا. کوئی بات نہیں, انہیں کال کرو, میری بات کرواؤ ان سے, میں ان سے بات کرتی ہوں. میں نے کبھی ایسا نہیں کیا, لیکن میں آج یہ کر سکتی ہوں, میں بات کروں گی ان سے. انہوں نے پتہ ہے اپنی طرف سے کیا کیا ہوا ہے, انہوں نے ایک ذہن بنایا ہے کہ ہم نے عالیہ بھابی کے حوالے کر دیا ہے اس کو, بس اب وہ کچھ اس کے لیے اب میں نے بھی خیر ان سے کہا تھا جب میری فون پہ بات ہوئی ان کی بہن سے, تو میں نے کہا کہ کوئی اچھا رشتہ تمہارے خاندان کا ہے, کوئی اچھا رشتہ تم بھیجو, میں کھڑی ہوتی ہوں اس کے پیچھے, میں شادی کرتی ہوں, میں سپورٹ کروں گی, میں سب کچھ کر دوں گی, کیونکہ اس کے علاوہ نا کوئی دوسرا حل اس کے پاس ہے نہیں. بالکل. اور ابھی اپنے ذہن سے نکال دو کہ مجھے جاب کرنی ہے, مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے کچھ عرصے کے لیے. اگر ماں یہ چیز بہتر نہیں سمجھ رہی, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, تھوڑے عرصے, جہاں اتنے عرصہ برداشت کیا ہے وہاں ماں کے لیے تھوڑا عرصہ اور کر لو. کوئی جو نصیب میں ہے, جب اللہ چونٹے کو رزق دے سکتا ہے, تو ہم تو ایک اشرف المخلوقات ہیں, رب کی بنائی ہوئی, اور جو اللہ نے آپ کو 2 تحفے دیے ہیں, جو رب کی آپ کے جو اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں, اللہ ان کا بھی نصیب بہتر کرے گا. جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں ان کی اولادیں بھی اس دنیا میں جی جاتی ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو چلا رہے ہیں, ہماری کوئی حیثیتیں نہیں ہے. میں بھی آج اگر دنیا سے چلی جاؤں گی تو میرے پیچھے جو ہیں وہ سب چل جائیں گے, کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا. ہمیں اپنے آپ کو ترم خان نہیں میں آپ کی بات نہیں کری, میں اپنی بات کری ہوں. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں میں یہ نہیں کروں گی تو کچھ ہو جائے گا, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. میں کچھ نہیں ہوں, ہم کچھ نہیں ہیں. تو اس لیے جو دوسرا چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, ہو سکتا ہے وہ اپنی محبت جتانا چاہتا ہو, وہ چاہتا ہو کہ یہ ایک بار کہہ دے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے, تو سب اچھا ہو جائے گا. تو ایک بار یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. بالکل کر کے دیکھ رہے ہیں. اور اگر بہترین جگہ ہے ہی ماں کا گھر, ہاں, اور میں نے کہا نا ایشو کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس جو سلوشن ہوگا وہ تو ہم اس کے لیے کریں گے, اس کے لیے بھی, اس کے بچوں کے لیے بھی. میں تو کبھی ماں اور اولاد کو جدا کرتی نہیں, میرے پاس چلٹروں کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن میں کچھ بھی کر لوں, وہ جو ماں والی تڑپ ہے وہ ماں سے ہی پوری ہوگی, وہ کمی ماں سے ہی پوری ہو سکتی ہے. اور اگر رشتہ بھیج دیں گے تو لوگ کہتے ہیں شادیاں, میرے پاس, میں یہ سمجھتی ہوں میری سوسائٹی میں جوان بچیوں کا سوائے اس کے دوسرا کوئی آپشن ہوتا ہی نہیں ہے, کہ جوان بچی اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے, اپنے شوہر کے ساتھ ہی بسی ہوئی اچھی لگتی ہے. تو اسی لیے ہمارے پاس جو ینگ بچیاں آتی ہیں ان کو ہم شادی کی طرف بڑھاتے ہیں, پڑھایا لکھایا سکھایا, دنیا دکھائی, اور پھر شادی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. محبت کا انجام بھی دیکھا آپ نے. میں پھر یہ کہوں گی محبت بری چیز نہیں ہے, اور محبت ہو جاتی ہے, دوبارہ بھی ہو جاتی ہے, اور یہ اچھی بات ہے. لیکن کچھ کمظرف لوگ ہوتے ہیں جو اس محبت کے جذبے کو بہتر طریقے سے سمجھ نہیں پاتے اور اپنی کمظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ ان کی کمظرفی ہے, اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. اور اس کی وجہ سے انسان کو اپنے اس ایموشن کو بھی نہیں ختم کرنا چاہیے, اپنے اندر کی محبت کو انسان کو زندہ رکھنا چاہیے. کمظرف لوگ بھی آتے ہیں, اچھے اعلیٰ ظرف والے لوگ بھی آتے ہیں. اب یہ دنیا ہے, اس میں مختلف طرح کے لوگ آپ کو ٹکراتے ہیں, لیکن آپ کو اپنے اندر کی جو انرجی ہے, جو آپ کو اپنے اندر کی محبت ہے نا, اسے ضرور باقی رکھنا چاہیے. ایسا ہی ہے نا بھابھی؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور جو کمظرف ہے, اگر ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے تو ایک ذات بیٹھی ہے جو سب کچھ کر لیتی ہے. کمظرف اپنے آپ کو طاقتور نہ سمجھے, یہ وقتی سی طاقت ہے, نتیجے پہ ہر شخص پہنچتا ہے اپنے. جو اچھا سفر طے کرتا ہے اس کو اچھی منزل ملتی ہے, جو برا سفر طے کرتا ہے اس کو بری منزل ملتی ہے. بالکل, بے شک. اور آپ سب سے بڑی بات ہے آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ ہیں, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تھوڑا سا مشکل وقت ہے آگے جا کے, خیر ڈپینڈنٹ کسی پہ بھی نہیں ہونا, اللہ ان کے لیے اچھا کرے, وہ بہتر ان کے لیے کرے. آپ اپنے لیے اچھا سوچیں, آگے جا کے آپ جا کے کسی اور کو پریشان کیجیے گا, کسی اور کو تنگ کیجیے گا. یہ جوکس پارٹ ایسے نہیں ہے, نارملی ایسے ہی ایک امپیکٹ بنا ہوا ہے, اس لیے میں کہہ رہی ہوں. سو ابھی آگے جو ہے لائف میں اب اچھا کرنا ہے. مجھے بھابھی بات کریں گی تو آپ جا کے آج جا کر آپ نے یہی کرنا ہے, جا کے فون کرنا ہے. نئی بات ہوتی تو میں اماؤں کو منانے میں بڑی ماسٹر ہوں, ٹھیک ہے. امی تو بات نہیں کرتی, اس کے یہاں جب بات ہوتی ہے تو خالہ
اچھا۔ جیسے کوئی چیز بھی اس کے لیے آتی ہے، عید بھی گزری، بقرعید بھی گزری، تو خالہ آتی ہیں. اچھا خالہ بھی چیزیں دیتی ہیں، بات نہیں کرتی، لیکن وہی والی بات ہے کہ میں اس کو کہتی ہوں نماز روم میں بیٹھی رہو، جا نماز پہ بیٹھو، رب کو منا لو، سب آئیں گے. آج اتنے عرصے کے بعد، جیسے میں نے کہا نا پچھلے ہفتے بہن نے کال کی ہے، یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے. کراچی میں ہی رہتی نہیں، ہیں؟ بہن انگلینڈ میں. والدہ کہاں رہتی ہیں؟ والدہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ انگلینڈ میں. والدہ انگلینڈ میں ہے؟ جی بہن کے پاس ہیں. 7 مہینے میں پہلی بار انہوں نے رابطہ کیا مجھ سے. 7 مہینوں میں والدہ نے آپ سے رابطہ کیا؟ بہن نے رابطہ کیا والدہ ہے. نے تو ابھی بھی بات نہیں کی. آپ یہاں کب آئی ہیں؟ میں مارچ میں آئی تھی. نہیں تو جب آپ کو یہاں والدہ خود چھوڑ کے گئی تھی؟ جی چھوڑ کے گئی تھی. انہوں نے کہا تھا میں باہر چلی جاؤں گی اور 2 مہینے بعد آؤں گی. کتنا تنگ کیا ہے نا تم نے اپنی اماں کو. کیا تو ہے اس نے. ہیں کتنا تنگ کیا ہے اپنی اماں کو. معافیاں اتنی مانگتی ہو نا، ابھی بھی مانگ لو، کیا پتا میں چلو دیکھ رہی ہوں. کوئی بات نہیں. یہ شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. میں دعا کرتی ہوں، آپ سب بھی دعا کریں یہ کہ اللہ ان کی زندگی سلامت رکھے، اللہ ان کی والدہ کو صحت دے. اور ماں کا دل تو موم جیسا ہوتا ہے، محبت سے بھرپور ہوتا ہے، اور وہ صحت کے ساتھ واپس آئیں اور اپنی بیٹی کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں. اور آپ بھی کوشش کریں کہ اگر وہ انگلینڈ میں ہیں یا خالہ اگر یہاں، خالہ بھی تو ماں جیسی ہوتی ہے نا، ماسی ہوتی ہے. بات یہ آگے اللہ تعالیٰ نے بہتری کی ہے نا. آج بہن نے بات کی ہے اتنے عرصے کے بعد، اور کافی دیر، آدھا گھنٹہ ہماری بات چیت ہوتی رہی، اس کی بھی ہوئی میری بھی. تو مجھے امید ہے اللہ بہتری لائے گا. اس کو صبر کی ضرورت ہے کہ تھوڑا، میں ہر ایک کو یہ کہتی ہوں مشکل وقت کبھی آسانی سے نہیں گزرتا. مشکل وقت گزرتا ہی مشکل سے لمبا ہوتا ہے، لمبا اور مشکل ہوتا ہے. اس میں سوائے صبر کے اور اللہ کو پکڑنے کے آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. جتنا اللہ کو یاد کر لو اور صبر کر لو تو آپ کسی بہتری کی طرف نکل آئیں گے. رائٹ. میں جو بھی فیصلہ کروں گی زندگی کا، بھابھی بھی تو میں چاہتی ہوں میری امی کی دعائیں ہوں اور امی خود موجود ہوں. میں اپنی امی کو ناراض کیے بغیر کوئی کام نہیں کروں. کچھ اور ہے ہی نہیں اس وقت آپ کے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا بہترین تحفہ ہے، وہ آپ کی کامیابی کی کنجی ہے. بس آپ ان کو منا لیں. زندگی میں ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی. باقی کسی چیز کی، نہ رزق کی، نہ کامیابی کی، نہ عزت کی، نہ شہرت کی، کسی چیز کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس شخص کی ماں اس سے خوش ہے نا، اس کی کامیابی آپ کے پیروں میں، کسی چیز کی آپ کو فکر نہیں ہوتی. اور جب یہ ہستی اس دنیا سے چلی جاتی ہے نا، او مائی گاڈ، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ پھر آپ کہاں جائیں گے یار. آپ کس کو ڈھونڈیں گے، آپ کس کو ہاتھ لگائیں گے، کس سے لڑیں گے. میں خود اپنی اماں سے بہت ان سے لڑتی بھی ہوں، ان کو پیار بھی کرتی ہوں، کیونکہ یہی خوبصورت رشتہ ہے دنیا کا. میں نے سب سے 2-3 دن پہلے بھی ایک شادی اٹینڈ کی ہے. کراچی کے امیر ترین لوگ، کوئی 30 سال پہلے بوریوں میں ان کے پیسہ تھا، آئل کا کچھ کام کرتا تھا، بوریوں میں آتا تھا جو رات بھر گڈیاں بنا کرتی تھی. اس پیسے کے پیچھے اس آدمی کو بھی قتل کیا گیا، پوری فیملی بھی تتر بتر ہوئی. اور آخری جو فرزند تھا، اس نے جب شادی کی ہے تو بس اس کی ماں سمجھے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. لیکن وہاں بیٹھ کے میں نے یہی کہا کہ 7-8 کتنے بہن بھائی تھے، میں نے کہا سب چلے گئے دولت کے پیچھے، جھگڑا کیا، فرق نہیں پڑتا، ماں تو ساتھ ہے. ماں کا ساتھ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. بس اللہ ماؤں کو سلامت رکھے. یہ مائیں جو ہیں یہ ٹھنڈی چھاؤں جیسی ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے. بہت شکریہ بھابھی آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ آپ کی مشکل آسان کرے. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ. سلام پاکستان. پاکستان زندہ باد.